हामिद मीर साहब बैठे हैं? हामिद मीर साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक हो। बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जाहिद हो, शेख हो, नबी के सिवा हर आदमी की जबान लड़खड़ाती है और ये इंसानी फितरत है और उसका एतराफ न करना ये शैतानियत है। तो मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भी, और जो दूसरे बैठे हैं उनसे भी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब बैठे हैं, आप सबसे, जो भी मीडिया से मुताल्लिक हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती बस। आपको पूछना है तो पूछें। नहीं मौलाना साहब आपके बिल्कुल, मुझे तो आप कोई बात ही आपने ख़त्म कर दी नहीं, लेकिन मौलाना साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप माजरत कर रहे हैं, लेकिन आपने हमसे माजरत की ना। लेकिन हम तो इतने अहम लोग नहीं हैं। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं, और मीडिया पे एक मालिक जो है एक टीवी चैनल का, उसने कहा कि अगर मैंने झूठ ख़त्म कर दिया तो फिर मीडिया ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको, अगर आप सच की बात करते हैं कि सच बोलना चाहिए, तो उस बंदे का नाम बताएं ताकि पूरी दुनिया को पता चले। आपकी माजरत अच्छी बात है, आप माजरत किया, आप पहले भी माजरत करते रहे। मुफ्ती जरवली साहब जो कहते रहे, हम वो बात नहीं करते आपके बारे में, लेकिन ये तो बताएं ना, हक गोई का मुजाहरा करें, आज सच बोले कौम के सामने। वो कौन सा टीवी चैनल का मालिक है जिसने आपको कहा कि अगर मैंने झूठ खत्म कर दिया तो मेरा चैनल खत्म हो जाएगा? उसका चैनल खत्म हो जाएगा। जी, ये मामला पर्सनल है, एक आदमी की गलती और गलत बोल है, उसको मीडिया पे कहना गीबत है। मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मेरे टॉप 10 में से एक ने कहा, और मैं, आप नाम की माजरत कबूल करें, और जो मुझसे गलती हुई मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। नहीं ये बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने बात वाज़े कर दी मौलाना साहब। असल में बात ये हो रही थी कि जब आपने बात शुरू की तो आपने पहले इमरान खान साहब की तारीफ़ की और फिर हम बाकी मस्कीनों को रगड़ दिया, तो लोगों ने कहा कि हाकिम वक्त सच्चा, बाकी सारी कौम झूठी। तो वो उस पर फिर बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन आया। और आपको पता है जितना मीडिया है या मीडिया के लोगों ने शहादतें दी हुई हैं, 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान में सिर्फ सच के लिए। और हम भाई मालिक, मैं तो पहले ही एतराफ़ कर चुका हूँ, अब आप इसको क्यों दो? नहीं बहुत मेहरबानी, हम आपकी इस बात की बहुत कदर कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँगा, हामिद मीर साहब का क्लिप सुना था, तो उस वक्त से मैंने इनका नंबर ढूंढना शुरू किया, फिर मिला, फिर मैंने कोई 10 कॉल की, लेकिन ये मसरूफ थे तो ये कॉल ले नहीं सके। मैंने कामरान शाहिद को भी डायरेक्ट फोन करके माजरत की है, माफी मांगी है। जावेद चौधरी को कल ही मैंने माजरत कर दी थी, और जो भाई हामिद साहब शुक्र है बैठे हुए हैं, इनसे भी और आपसे भी और जितने भी हैं सबसे मैं एतराफ़ करता हूँ। एतराफ़ के बाद मतलब ये होता है कि मेरा सरेंडर है। इमरान खान की तारीफ़ करते हुए पूरी कौम को बिलअमूम और पाकिस्तानी मीडिया को बिलखसूस गैर दयानतदार और झूठा डिक्लेयर किया, लेकिन बाद में चंद मीडिया एंकर्स के दबाव में आकर अपने इस एटीट्यूड पर माफ़ी भी मांग ली। इसके बावजूद दोनों साइड्स के हामियों की जानिब से सोशल मीडिया पर खूब गाली गलोच का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। ऐसी गंभीर सूरत हाल में अली भाई के मौक़िफ़ का शिद्दत से इंतज़ार है। देखिए जनाब, मेरी तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस हवाले से कोई अपना मौक़िफ़ देता, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी देखा दोनों जानिब से, मैं किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करूँगा, तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इस पे कुछ बोला जाए। प्लस हमें पूरी दुनिया से सैकड़ों की तादाद में ईमेल्स और क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और वेबसाइट के ज़रिए रिसीव हुए कि इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने लाया जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया को मेरे हवाले से ये चीज़ पता है कि मेरी मौलाना तारिक जमील हफ़िज़हुल्लाह ताला के साथ एक दिली अक़ीदत है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस गुफ्तगू में उस अक़ीदत को आड़े ना आने दूँ, और उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त, अहले इल्म इंसाफ पर कायम रहते हुए सच्चाई की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इस हवाले से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है,
इंशाअल्लाह ताला। नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन। सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ के जो सपोर्टर्स हैं उनसे एक बुनियादी सवाल करूंगा कि हमारे अंदर का मुसलमान सिर्फ उसी वक्त क्यों जागता है जब हम किसी दूसरे के अंदर कोई गलती देखते हैं। ये अंदर का मुसलमान और शरीफ इंसान उस वक्त कहाँ मरा पड़ा होता है कि जब इंसान खुद वो बुराई कर रहा होता है। हाँ, दूसरे की बुराई जब नज़र आती है तो ऐसे ऐसे अखलाकियात के भाषण दिए जाते हैं कि इंसान कहता है कि इनको तो अखलाकियात का प्रोफेसर होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये फिर हमारे उस इखलास के ऊपर धब्बा डाल देता है कि हम इखलास की वजह से किसी की चीज़ हाईलाइट नहीं कर रहे होते, बल्कि शायद कोई अपनी ख्वाहिशात को अल्फाज का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों जानिब से जो लैंग्वेज यूज़ की गई, मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला कभी भी ऐसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेंगे जो उनके हामियों ने उनके मुखालफीन के लिए इस्तेमाल की। मेरी इस हवाले से इस इशू के बाद मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ फ़ोन पे बात भी हुई, तो वो सेटिस्फाई थे। वो कह रहे थे कि अगर किसी ने कोई इस हवाले से मेरे ख़िलाफ़ कोई चाल चली है तो अल्लाह ताला ऐसा मामला उनके ऊपर ख़ुद ही उलट देगा। मैंने जो कुछ बात की एक इखलास के साथ की थी, और उससे बड़ी शराफत उनकी ये है कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू से ख़ुद रुजू भी कर लिया। चंद एंकर्स के दबाव में आने की वजह से और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ कैंपेन चली, तो एक दाई का एटीट्यूड यही होना चाहिए कि मामले को जो है ना वो फ़ौरन रफ़ा दफ़ा करने के लिए माजरत कर ले। अच्छा, ये माजरत का कतन ये मकसद नहीं है कि जो वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रुजू किया है। उन्होंने ये बात की है, जो कुछ मैंने कहा इससे अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। इससे कोई गलत रिजल्ट ना निकाले कि जो कुछ वो समझते हैं या जो वो कह रहे थे या जो कुछ वो कहना चाहते हैं उससे वो पीछे हट गए। ऐसा नहीं है। तारिक जमील साहब बेसिकली एक शरीफुन नफ्स आदमी है, जो मैंने यानी अपनी गुफ्तगू जब भी उनसे हुई, फ़ोन पे भी मुलाकातें भी आपको पता हुई हैं, डिटेल्ड हुई हैं, तो मुझे गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि मैं बचपन से ही उलमा के तबके के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि कौन मक्कारी कर रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन वाकई जिसमें उसी पंजाबी का टिड्डू बोल रहा है। तो तारिक जमील साहब टिड्डू एक शरीफ आदमी है यानी अंदर से, लेकिन उनके अंदर एक कमज़ोरी है कि उनकी शराफत की वजह से बाज़ औक़ात वो मिसयूज़ भी हो जाते हैं, और यूज़ होने के बाद भी उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं जाती कि यार ये मामला मिस हैंडल हो गया। उसकी मैं आपको ताज़ा मिसाल बताता हूँ। जब ये कोरोना वायरस का इशू शुरू हुआ तो मार्च 2020 के अंदर ही आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया था, और उस ऑफिस के अंदर 2 तस्वीर उनकी खींच के हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई। उनमें से जो दूसरी तस्वीर थी उससे तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। उस तस्वीर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपना हाथ यूँ रखा हुआ था और तारिक जमील साहब ने अपना हाथ यूँ रखा हुआ था, दायां हाथ नीचे और बायां ऊपर। मेरा ख्याल इस तरह उन्होंने इसलिए नहीं रखा होगा कि वो कह दे कि नमाज पढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने वैसे ही अक्लमंदी की, उन्होंने यूँ हाथ रखा। सोशल डिस्टेंसिंग का एक मैसेज कौम तक पहुँचाने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर। लेकिन एक और तस्वीर थी जिससे मुझे सख्त इख्तलाफ है। वो इस तस्वीर से पहले एक तस्वीर खींची गई जिसमें तारिक जमील साहब अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं प्राइम मिनिस्टर को सलाम करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाथ यूं रखा हुआ है और वो उनके साथ हाथ नहीं मिला रहे। ये एक बंद कमरे में तस्वीर खींची गई। कोई तुक नहीं बनता था कि इस तस्वीर को मीडिया में लाया जाता एक आलम दीन की तौहीन करने के लिए। अगर आपका मकसद ये मैसेज पहुंचाना था कि हम एक दूसरे को हाथ से टच नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए वो दूसरे वाली तस्वीर काफ़ी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे हाथ रखा हुआ है और तारिक जमील साहब ने यूं हाथ रखा है। ये पहली तस्वीर जिसमें एक आलम दीन
جس کے کروڑوں فالورز ہیں دنیا میں, ہر طبقے کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں. اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اب اس کے اوپر میں نے بڑے سخت الفاظ بولے تھے طارق جمیل صاحب کو فون کر کے, وہ میں آن کیمرہ نہیں بولوں گا. میں نے یہ جب تصویر دیکھی تو مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے اگلے دن تقریباً عصر کے وقت طارق جمیل صاحب کو کال کی. میں نے کہا سر یہ آپ کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہاں دیکھی ہیں, اور وہ اتنے شریف آدمی ہیں کہ ان کا اس طرف دماغ ہی نہیں گیا, تصویریں دیکھ بھی بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے, شریف آدمی ہیں آپ. کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ اصل میں یہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا. میں نے کہا جی انہوں نے آپ کو بتایا نا, قوم کو کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عالم دین نعوذ باللہ ایک جاہل مطلق ہے, اس کو میں اب سکھا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے تمہیں. اگر یہ ایک بند کمرے میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کو پبلک کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری تصویر میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بھی یوں ہاتھ رکھا ہے, انہوں نے بھی یوں رکھا ہے, میسج کنوے ہو گیا کہ ایک عالم دین نے ایک پبلکلی میسج پہنچا دیا پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ کھڑے ہیں اس معاملے میں, ٹھیک ہے. یہ پہلے والی تصویر جو ایک بند کمرے کی تھی اسے آؤٹ کیوں کیا؟ میں نے کہا جی میں نے خیر بہت سخت لفظ بولے, میں وہ کیمرے میں نہیں بولوں گا, اور وہ اس وجہ سے بول لیے میرے ساتھ ان کی ذرا فرینکنس بھی ہے. تو ایک دو میں نے ان کو مثالیں بھی اس پہ دی تو وہ بڑے ہنسے, تو کہنے لگے یار میرا خیال نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا جی مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, اگر یہ والی تصویر آپ سے پوچھا جاتا اور آپ کو بتایا جاتا کہ یہ دو تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے اور اپنے آفیشیل پیجز سے, تو آپ یہ پہلے والی تصویر چڑھانے کی اجازت دیتے؟ کہتے ہیں یار سچی بات ہے میں تو کبھی اجازت نہ دیتا, اس تصویر کا تو کوئی نہیں بنتا تھا. اور مجھے ان کی گفتگو سے لگا کہ یہ بھی وہ میری باتیں سننے کے بعد کہہ رہے تھے, پہلے ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے. اچھا پھر میں نے ان سے ایک جنگ صفین میں تحکیم والے مسئلے کی نا ان کو مثال دی, وہ میں کیمرے میں بیان نہیں کروں گا, اشارتاً میں نے کر دی. تو اس پہ وہ کہکا لگا کے ایسے. میں نے کہا جی جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا تھا نا وہی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو خیر وہ ہنسے. تو پھر میں نے کہا سر میں نے فون آپ کو اس لیے کیا کہ اب تو جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ کیا, آئندہ کے لیے اگر آپ حکمرانوں کے پاس جائیں تو ہوشیار رہا کریں کہ وہ آپ کو مس یوز نہ کریں. مس یوز کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے پرائم منسٹر نے کی ہے, ان کے نچلا سٹاف نااہلی کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے, یا خود ان کے دماغ میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ کوئی میسج پہنچانا چاہتے تھے. بل الٹیمیٹلی ایک عالم دین کی یہ توہین ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6133 اور مسلم میں 7498 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو میں نے کہا یہ ایک بار تو آپ ڈسے گئے ہیں, ویسے ایک بار نہیں کئی بار ڈسے گئے ہیں وہ کئی حکمرانوں سے. بل میں نے کہا جی بل اب دوبارہ ایسا نہ ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا, اس معاملے میں دیکھ لیا کروں گا. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کئی ایک ایسے واقعات ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے. اچھا بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ یعنی جیسے کننگ لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کے وہ ہے ہی نہیں ہے. بعض اوقات بالکل سیدھی سیدھی باتیں بھی نا وہ جب ان کو توجہ دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں یار اس طرح تو میری توجہ نہیں گئی, ایسے ہے. ورنہ وہ اتنا چیپلی یوز نہ ہو جس طرح ان کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں. پہلے کے حکمرانوں نے بھی یوز کیا, اب بھی وہ یوز ہو رہے ہیں. باقی پرائم منسٹر جو ان کو پازیٹیو کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے لوگ امت کے لیے نعمت ہوتے ہیں کہ جن کو ہر طبقے کے لوگ پسند کرتے ہوں. یعنی لبرلز بھی پسند کرتے ہوں, مذہبی بھی, پھر مذہبی کیٹیگری میں فرقوں مختلف فرقوں کے لوگ بھی ان کو سنتے ہوں. ایسے لوگ کسی قوم کے لیے بڑا ایسٹ ہوتے ہیں کہ جن کی بات ایز اے بڑا ان کو مانتے ہوئے لوگ سنتے ہوں. تو اس اعتبار سے ضرور کی طرف سے میسج آنا چاہیے. جیسے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری فنڈ ریزنگ والی ٹرانسمیشن ہوئی, میں تو خیر اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی ایگری نہیں کرتا تھا. یقین کریں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا, یعنی بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں.
प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस इससे बहुत बुलंद है कि वो, और फिर पैसे इकट्ठे कितने हुए हैं वो आप देख लें। उतने पैसों की 2 या 3 कोठियाँ नहीं इस्लामाबाद में ख़रीदी जा सकती। तो वो तो वैसे मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को फ़ोन करते उतने पैसे तो किसी ने वैसे ही दे देने थे। तो बहरहाल मुझे दुख हुआ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। चलें, उनकी अपनी आर्जी है कि वो समझते हैं कि मैं इस तरीके से मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। बाकी उस ट्रांसमिशन के दौरान तारिक जमील साहब की एक बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ, जो वो बेहयाई वाले इशू के ऊपर बोले हैं। और इसके बाद जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनसे स्पेशली पूछा है कि ये आपने बेहयाई के हवाले से इतनी स्ट्रिक्ट गुफ्तगू की है, अगरचे बाद में ट्विटर पे उन्होंने इसका माफ़ीनामा भी लिखा है कि भाई माफ़ीनामा इस तरह नहीं लिखा कि मैं वो गुफ्तगू वापस लेता हूँ, इस हवाले से कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत करता हूँ। तो मैंने कहा आपको बाद में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा तो नहीं है कि आपने ये बेहयाई वाले मामले पे जो बात की है कि औरतें इस वक्त हमारा जो मीडिया है प्लस हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर को एजुकेशन की वजह से और बाकी जो चीज़ें बेहयाई वाली हैं, तालीम के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन उसकी कोई लिमिट्स होनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कुछ इस एतबार से नहीं बात की है कि आपने को गलत कहा है। और मुझे लगता है वो बात बिल्कुल उनकी ठीक है, क्योंकि उससे चंद दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था, पता नहीं इफ्तार के ऊपर, उसमें उन्होंने वही बातें रिपीट की जो उस दिन तारिक जमील साहब ने की थी बेहयाई के हवाले से। लेकिन जान के मान पाऊँ और पीटीआई के सपोर्टर्स के शर से बच सकूँ तो अर्ज़ करूँ कि ये हमारे मौलाना तारिक जमील साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को इन सारी बातों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब 2014 के धरनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने इस तरह की सैकड़ों बच्चियाँ गैर अखलाकी हरकतें कर रही थीं और सैकड़ों लड़के उन बच्चियों के साथ गैर अखलाकी हरकतें करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। काश उस वक्त भी ख्याल आता कि ये बेहयाई का जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है इस पर भी कुछ बोलना चाहिए। चले, अगर उस वक्त ख्याल नहीं आया तो अब तो हो सकता है ना कि हम अपने उस माजी पे कहें कि यार उस वक्त जो बेहयाई वाला मामला हमारे ज़रिए हुआ था, हमसे मिस हैंडल हुआ, हमें नहीं करना चाहिए था। फिर तो हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में यकीन आ जाएगा कि वाकई वो बेहयाई को ख़त्म करना चाहते हैं। रहे तारिक जमील साहब तो उनके हाथ में तो सुल्तान नहीं है, यानी कमांड नहीं है, वो तो सिर्फ वाज कर सकते हैं जिस तरह मैं सिर्फ वाज ही कर सकता हूं। लेकिन काश तारिक जमील साहब 2014 के धरनों में भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते। चलें, अगर अब उनको ख्याल आया तो हम पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि ये जब चीज़ें होती हैं ना फिर लोग शक करते हैं कि ये बंदा सामने बात करने वाला ट्रुथ लवर नहीं है, ये किसी एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट कर रहा है। जिससे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को तो ये वतन उजड़ा हुआ मिला है, हालांकि वतन जिन लोगों ने उजाड़ा है, जब वो लोग हुक्मरान थे तो तारिक जमील साहब उनके पास भी जाया करते थे। उसकी भी क्लैरिफिकेशन वैसे उन्होंने दी है, उनका मैं उनको समझाने जाता था। तो सर उनको समझाने जाते थे तो इनको भी थोड़ा सा समझाएं कि ये भी कौम के साथ सच बोलें, इनसे मामलात मिस हैंडल हुए हैं। इस वक्त हमारी इकॉनमी तबाही के दहाने पे आ चुकी हुई है और इसमें सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कसूर नहीं है, बल्कि उन खुफिया हाथों का भी कसूर है कि जिन्होंने मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर कुछ स्टेप्स लिए। उनकी हम नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो सारे के सारे स्टेप उल्टे गले पड़ गए हैं इस वक्त। तो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर हमें नज़र सानी करने की ज़रूरत है। बस मैं इतने कंट्रोल अल्फाज में मैसेज कन्वे कर सकता था जो मैंने कर दिया। अब आ जाएं, तारिक जमील साहब ने जो ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी कि पूरी कौम जो है 22 करोड़ अवाम, उनमें से कितने सच्चे होंगे इमरान खान साहब जैसे, और फिर उन्होंने कहा कि मीडिया वाले लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी, लेकिन सारी दुनिया का मीडिया झूठ बोलता है। तो ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना इतने बड़े फोरम के ऊपर जहां पे निटी ग्रिटीज देखी जा रही हों और नशरियात लाइव चल रही हों कि उसकी कटिंग पॉसिबल ना हो, वरना मैं आपको बताता हूं अगर ये रिकॉर्डिंग होती ना तो ये अल्फाज काट दिए जाते हैं, लेकिन लाइव का यही तो नुकसान होता है। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए।
اب جب کہ انہوں نے اس کی تعویل کر لی ہے کہ میں نے کیٹاگوریکلی سے مراد یہ نہیں لیا تھا کہ سارے ہی غلط ہیں، بلکہ میں نے کہا تھا اکثریت، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اکثریت تو یہ تو ہم بھی رونا رو رہے ہیں کہ اکثریت اس طرح کر رہی ہے، لیکن سر یہ اکثریت صرف میڈیا میں نہیں، اکثریت عوام الناس میں بھی، اکثریت سیاست دانوں میں بھی، اکثریت علماء میں بھی، اکثریت ریاستی اداروں کے ٹاپ ٹیئرز میں بھی ایسی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بھی تو اسی اکثریت والے معاشرے سے ہی نکل کے اوپر گئے ہیں نا، تو جب آپ چیک کریں گے تو ظاہر ہے یہ بھی ہوگا۔ پھر میڈیا کو صرف سنگل آؤٹ کرنا، ظاہر ہے کہ اس سے پھر میڈیا والوں کی ناراضگی کسی حد تک جسٹیفائی تھی کہ آپ باقی لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں نا۔ وہ میں نے 12 ایگزامپلز دینی ہیں آپ کو اینڈ میں کہ اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں، لیکن میں پہلے آپ تھوڑی تمہیدن گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میری بعد والی کڑوی باتیں آپ کو ہضم ہو جائیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا تو میڈیا کے لوگوں نے اس کا برا منایا، اور پھر جب بعد میں انہوں نے غیر مشروط معذرت کر لی تو میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی کمپین نہیں چلنی چاہیے تھی۔ یہ بھی زیادتی ہے دوسری طرف سے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی بات، ویسے ہمارے میڈیا والے لوگ بھی ایسے شریف علماء کے اوپر ہی شیر ہیں، جو علماء جو ہے وہ دھرنوں میں یہاں پہ ان کے گلے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، پورا ملک جام کروا دیتے ہیں، ان سے تو آج تک میڈیا پہ کسی نے نہیں کہا کہ سر آپ آئیں ٹیلی فون کال پہ اور معذرت کرے۔ ہن بھی کوئی شوق پورا کر کے ویکھ لو جیڈے کے وڈے وڈے اینکر نے نا تہاڈی طبیعت صاف کر دیں گے۔ یہ سارے اینکرز اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، یہ صرف یہ بات بھی کر دیں کہ ان سے معذرت لینی ہے، اور جناب ان سے تو ایمان کے سرٹیفکیٹ ہمارے ریاستی اداروں کے ہیڈز کو لینے پڑتے ہیں، وہ تو اتنے سٹرانگ علماء ہیں۔ یہ شریف عالم ہے، اس نے معذرت کر لی، اور دیکھیں معذرت کرنے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہی ہوتا ہے۔ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار انہوں نے اگر معذرت کر لی اب آپ لوگ کیوں اس بات کو گھسیٹ رہے ہیں۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بالکل غلط پٹی پڑھا رہے ہیں، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ کیا حرج ہے اگر کسی نے معذرت کر لی؟ اگر آپ کہیں گے نا معذرت نہیں کرنی چاہیے تو سر پھر یہ کیس بنے گا جوڈیشری کا، اس پہ پھر ہتک عزت کا ایشو اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہے تو سامنے جتنے صحافی ہیں پھر وہ طارق جمیل صاحب کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجتے اور کہتے سر آپ نے جو ہمارے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے نا آ کے اسے عدالت میں پروف کریں ورنہ اتنے ارب روپیہ ہرجانہ دیں۔ طارق جمیل صاحب نے اسے کنگال کروانا ہے۔ اور باقی انہوں نے جو کہا کہ ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے جس کے مالک نے مجھے کہا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا یہ میڈیا ہاؤس ہی بند ہو جائے گا۔ اب بڑے میڈیا ہاؤس تو اس وقت بہت سارے ہیں، اب ان میں سے کون ہے؟ اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیں تو وہ کہتے ہیں غیبت ہو جائے گی۔ تو معذرت کے ساتھ اگر آپ اتنی بڑی فین فالوئنگ رکھ کر بھی ایسے میڈیا ہاؤس والے بندے کو پبلک کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتے تو آپ میڈیا اینکر سے اور صحافیوں سے کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مگر بچوں کا نام لے کے انہیں ایکسپوز کریں؟ ان کی فیملیز نہیں ہیں، ان کو نہیں ڈر لگتا؟ دیکھنا طارق جمیل صاحب بھی تو نام نہیں لے رہے نا، کیوں نہیں لے رہے؟ تو سچائی کے لیے ابھارنا کسی دوسرے کو یہ آسان ہوتا ہے، خود جب بولنا پڑے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا مشکل کام ہے، بلکہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اب طارق جمیل صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، عربی میں تغلیب کا ایک قاعدہ ہے کہ اکثریت کے لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں، اس میں اگر بڑے تھوڑے سے لوگ ایکسیپشن کے طور پہ ہونا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ عموماً ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار پوری قوم ہی بے ایمان ہے، ہر بندہ ہی 2 نمبر ہے، یہ ہر پاکستانی کہتا ہے، جو خود بھی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت کہتے ہوئے اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا ہوتا۔ جب اس سے پوچھیں اچھا یار تم نے کہا پوری قوم 2 نمبر، تم بھی کہا نہیں جی میں تو ہمیشہ سچی گل کری دی ہے، تو پھر کہو تم نے پوری قوم، اوہ نہیں یار پوری قوم نہیں، مراد یہ اکثریت۔ تو طارق جمیل صاحب کی اس بات کا مطلب یہی تھا، لیکن چونکہ جس فورم پہ تھے، جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں، ان کو الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی، یعنی میں اس طرح اگر بولوں تو چل جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے میرے مزاج سے بھی سب لوگ واقف ہیں، تو طارق جمیل صاحب کا تو مزاج ایسا ہے نہیں ہے نا، وہ تو انٹروورٹ ہے اور میں ایکسٹروورٹ ٹائپ بندہ ہوں،
میں جب یہ بولوں گا نا تو اس کا مطلب اور ہوگا, ان جیسا بندہ بولے گا تو مطلب کچھ اور نکلے گا. لہٰذا ان کی معذرت کر لینا یہ ان کے حق میں بہتر تھا, بہت اچھی بات ہے. اب یہ طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ میڈیا سچ نہیں بولتا, میڈیا جھوٹ بولتا ہے, میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ میڈیا جھوٹ کیوں بولتا ہے, میڈیا سچ کیوں نہیں بولتا. یہ جو کیوں ہے نا, یہ اصل سوال ہے. یہ تو سارے کہتے ہیں میڈیا جھوٹا, میڈیا سچ نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, کبھی کسی نے یہ اس کو روٹ کاز انالیسس کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں. میں نے اس کے اوپر بڑی برین سٹارمنگ کی تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ اس کیوں کے 5 جواب ہیں. پہلا جواب تو طارق جمیل صاحب کی معذرت سے آپ سب لوگوں کو پتا چل گیا, پوری نیشن کو, کہ طارق جمیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے معذرت کر لی. وہ شخصیت جس کی اتنی فین فالوئنگ ہے, اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑا. یہ پہلی ریزن ہے کہ سچ بول کر آپ کیوں نہیں سروائیو کرتے اس معاشرے میں, اور آپ سچ کیوں نہیں بولتے. سچ کڑوا ہوتا ہے. الحق مر, عربی میں ایک محاورہ ہے, ٹروتھ از آلویز بٹر. ہاں یہ بٹر ہوتی ہے جس کے خلاف جاری ہوتی ہے, جس کے حق میں جاتی ہے اس کے لیے تو بہت میٹھی ہوتی ہے. تو یہ کیوں کا پہلا جواب. کیوں کا دوسرا جواب ہے کہ طاقتور سیاسی لیڈرز, طاقتور بزنس مین, اور خصوصاً جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, آپ کو پتا چل جائے گا پراپرٹی ڈیلر جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. طاقتور علماء اور طاقتور ریاستی ادارے, ادارہ نہیں ادارے, وہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور ریاستی ادارے اس وقت کون کون سے ہیں. یہ لوگ برا مان جاتے ہیں, اس لیے سچ بولنا مشکل ہے, اور جھوٹ کی آمیزش کر کے ایسی بات کرنی پڑتی ہے جس سے ان کے نرم و نازک دل دکھ نہ جائیں. یہ کیوں کی دوسری وجہ. کیوں کی تیسری وجہ ہے کہ یہ سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایسے اینکرز کو, ایسے صحافیوں کو, ایسے میڈیا گروپس کو اور ایسے اخبارات کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر یہ کیا نا, ہماری خبر چھاپی نا, پھر دیکھ لینا. یہ لوگوں کو مشورہ دینا بڑا آسان ہے. کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں اس کام میں. آپ کو اگر برے لوگ نظر آ رہے ہیں تو اچھے لوگ نہیں ان میں نظر آ رہے. کالی بھیڑیں تو ہمارے ریاستی اداروں میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, تو میڈیا والے لوگوں کو آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں اس کام کے لیے. میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں, بڑے اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بڑی دلیری کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں, لیکن ایک اس کی نیکی اس قوم کے ساتھ جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں. مشرف کے دور میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہاتھ جوڑ کے ٹی وی پہ معافی منگوائی گئی, سنگل آؤٹ اس بندے کو کر کے جو پاکستان کا محسن ہے, اور اس کے ساتھ جتنے لوگ شامل تھے وہ سارے ہیرو ہیں, وہ سارے محب الوطن ہیں. ایک بندے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس وقت پروگرام کیا تھا اور اس نے پوری ہسٹری بتائی تھی کہ اس نے یہ کیا, اس نے تو معافی نہیں مانگی, اس نے یہ کیا, اس نے تو معافی نہیں مانگی. اور وہ ہسٹری آج ان 20 سالوں میں اس سے بھی بڑھ کے ہو چکی ہے کہ جس مشرف نے یہ کام کیا, اس مشرف نے تو اس قوم کا بیڑا غرق کر کے اسے امریکہ کی اس جنگ میں جھونک کے اربوں ڈالر کا نقصان کروایا کہ ہم آئندہ 100 سال میں بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے. تو مشرف سے تو کسی نے معافی نہیں منگوائی ہے, لیکن مشرف صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے معافی منگوائی. تو اس وقت کتنے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دلیری کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ چند لوگ ہی کھڑے ہوئے تھے. اگر کوئی سمجھتا ہے نا تو آج کوئی بول کے بتائے, تو یہ بات کرنی آسان ہوتی ہے. کیوں کا چوتھا جواب یہ ہے کہ ایسے جو سچے صحافی ہیں ان کی فیملی پکچرز سوشل میڈیا پہ عام کر کے ان کی کردار کشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
ایون بعض کا جعلی پکچرز بھی بنا دی جاتی ہیں. خود طارق جمیل صاحب کی کتنی بیہودہ پکچرز لوگوں نے وہ دھڑ کچھ اور جوڑ کے سر جوڑ کے بنائی ہوئی ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر جینون بھی ہوں کسی کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے پبلکلی ہائی لائٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جبکہ وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں ہے. اگر ہو بھی تب بھی فیملی پکچرز نہیں آنی چاہیے, اس کے کام سے ریلیٹڈ بات ہو سکتی ہے. کیوں کا 5واں جواب یہ ذرا سخت ہے کہ ایسے جتنے سچے صحافی اور میڈیا کے لوگ ہیں نا, ان پر بعض اوقات گستاخ کا فتویٰ لگوا دیا جاتا ہے, بعض اوقات غدار وطن کا فتویٰ لگوا دیا جاتا ہے, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بےچارے اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کئی لوگوں کی پٹائی کروائی جاتی ہے نامعلوم افراد کے ذریعے. وہ نامعلوم افراد کسی مذہبی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی ریاستی ادارے کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی سیاستدان کے پالتو بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا, ہوتا ہے نامعلوم ہے. وہ سٹارٹ ہی نامعلوم ہوتے ہیں, اینڈ تک نامعلوم ہی رہتے ہیں. اور بعض اوقات کئی صحافیوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو سر یہ 5 وجوہات ہیں کہ جو میڈیا کھل کر سچ نہیں بول سکتا, اور بعض اوقات جھوٹ کی آمیزش اسے کرنی پڑتی ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر ہے کہ ان کی اپنے مال پانی کی گیم بھی ہوتی ہے, ریٹنگ والا بھی چکر ہوتا ہے. کالی بیڑے تو ہر جگہ موجود ہیں, اس میں صرف میڈیا تو نہیں ہے سر, باقی سب لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کس طریقے سے جعلی اکاؤنٹس کھول کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلوائے جاتے ہیں. جب آپ لوگ یہ جھوٹے ٹرینڈ چلوا رہے ہوتے ہیں تو اس ہمام میں تو سارے ہی ننگے ہیں. اب جو میڈیا کے لوگ ہیں نا, میں جو سمجھتا ہوں نا, ان کا اصل جو ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوتا ہے, جو ان کا اصل جرم ہے, جو لوگ کرتے ہیں, سب کی میں بات نہیں کر رہا, وہ یہ ذرائع کی جھوٹی خبروں پر اعتبار کر لیتے ہیں. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا, ذرائع سے پتہ چلا ہے. یار اگر ذرائع نے آپ کو خبر غلط دی ہے, آندہ اس ذرائع پہ اعتماد نہ کریں. اچھا بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں ذرائع کی خبر ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہ خبر جب عام ہوتی ہے نا, تو جہاں سے خبر نکلی ہوتی ہے نا, ان کا موقف چینج ہو گیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ خبر غلط ہو جاتی ہے. اس طرح کی کئی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. خبر ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب وہ پبلک ریاکشن سامنے آتا ہے نا, تو پتہ چلتا ہے یار وہ تو خبر ہی غلط تھی. وہ خبر نہیں غلط ہوتی, خبر ٹھیک ہوتی ہے. انہوں نے اپنا موقف بدل لیا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات غلط خبر بھی ہوتی ہے. تو ان کے لیے میں عرض کروں گا, میڈیا کے لوگوں کے لیے خصوصاً, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. یہ لعنت کا لغوی معنی یہ ہے, جو ڈکشنری کے اندر اصطلاح کے طور پر یوز کیا جاتا ہے, کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس, دور. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے. بخاری میں 6094 اور مسلم میں 6637 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں. اللہم اجرنا من النار. اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے, پکا جھوٹا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولو. سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کتنا بڑا ٹائٹل ہے صدیق. ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے یہ ٹائٹل کیا, آپ بھی صدیق بن سکتے ہیں. سچ بولنے کی عادت ڈالیں. جھوٹ کے والے سے تو درجنوں مجھے بخاری مسلم کی اور ترمذی ابو داؤد میں کئی حدیثیں زبانی یاد ہیں, لیکن وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. میں نے نمائندہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف, یہ ذرائع والا. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے
تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلیت میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ یہاں پہ پوری قوم کو ظاہر نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کہ فاسق کی خبر نہیں قبول کرنی، اور اکثر ذرائع جو ہوتے ہیں نا وہ فاسقین ہی ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی، نہ ان کو جھوٹ سچ کی تمیز، نہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر، نہ اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر، اور وہ ہوتے ہیں ذرائع، وہ تو جو مرضی آپ کو بیان کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ نے بات آگے بیان نہیں کرنی۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7، 8 اور 9، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کیے کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اور اللہ معافی دے، اس وقت سوشل میڈیا میں 95% سے زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو پتا ہوگا نا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے اور جھوٹا دوزخی ہے، اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہے، تو وہ پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ میرے نزدیک میرے بھائیوں، میڈیا کا جو اصل کام ہے نا وہ ہے نیوٹرل، ان بائسڈ اور فیئر رپورٹنگ۔ پارٹی نہ بنے، رپورٹ کرے۔ اور میں آج خصوصاً چونکہ صحافیوں میں بھی اس وقت بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کے نام لے کر نہ کو اپنا قد بڑا کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کے نام لے کر انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں جنرل آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ایز اے ٹیچر دین کے حوالے سے کہ میڈیا میں آپ رپورٹنگ کا جو سٹائل اپنائیں نا وہ پارٹی بننے والا نہ ہو بلکہ آئینہ دکھانے والا ہو، اور ہر اس طرح کا آئینہ دکھانے کے بعد نا آپ ایک سلائیڈ چلا دیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود فیصلہ کریں کہ اس پولیٹیکل لیڈر نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اب یہ کہہ رہا ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ وہ اتنی واضح رپورٹنگ ہو کہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ جب آپ پارٹی بنتے ہیں نا تو آپ کا سچ بھی جو ہے نا وہ پھر آپ کو کہتے ہیں اس نے لفافہ لیا ہوا ہے، یہ فلاں کے آگے بکا ہوا ہے، کیونکہ آپ ظاہر انسان ہے نا، انسان جب دیکھتا ہے کہ یار اس معاملے میں اس نے زیادتی کی ہے تو بعض کا جینوئنلی انسان کہتا ہے نہیں یار میں ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ لیکن میڈیا میں اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر جب جس مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا، جب وہ ظالم بنتا ہے نا تو پھر اس کے خلاف جب آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو اس وقت ذرا مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں دیکھا اس نے اس سے مال پانی لیا ہوا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کا حصہ بنے ہی نہ، آپ فیئر رپورٹنگ کریں کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہتا ہے، فیصلہ عوام کریں۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں تو پبلک خود فیصلہ کرے گی، عوام سے فیصلہ کروائیں۔ اب میں آپ کو آخر میں 12 ایگزامپلس حالیہ پاکستان کی ہسٹری سے رکھوں گا میڈیا کے لوگوں کے لیے، کہ آپ اگر ان 12 ایگزامپلس کو آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی ایک 12 ایگزامپلس کا ایک پروگرام بھی سارے میڈیا کے لوگ بنا دیں نا اپنے اپنے انداز میں، اور اس کے شروع میں سلائیڈ چلا دیں کہ ہم کسی کا حصہ نہیں بن رہے، ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آئینہ دیکھ کے نا غصہ تو آتا ہے جب کسی کو اس کا آئینہ دکھایا جاتا ہے، اور میں جب یہ ایگزامپلس بیان کروں گا تو کئی لوگوں کو میرے پہ بھی غصہ آئے گا۔ تو وہ طارق جمیل صاحب ہی تھے جو کہتے تھے میں پیش کی معذرت کے ساتھ، نہ سر ہم کوئی معذرت نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، کیونکہ ہمارا کام ہے سرجن والا۔ سرجن نے جب اپینڈکس کا آپریشن کرنا ہے نا تو اس نے چیرا تو لگانا ہی لگانا ہے، چاہے وہ مریض چیخیں مارتا رہے، کیونکہ سرجن کو پتا ہے کہ اس کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہے اس چیرے کے اوپر۔ تو میرا کام سرجن والا ہے، اس لیے میں بڑے سٹرونگ نروز والا بندہ ہوں، مجھے کوئی گالیاں دے پروپوگنڈا کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اسی پروپوگنڈے نے آج دنیا کے ہر کونے تک ایک اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پہنچا دی ہے۔ تو میں کسی سے کوئی معذرت نہیں کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں، الحق مرن،
حق کڑوا ہوتا ہے, ٹروتھ از آلویز بٹر, لیکن یہ آپ کڑوی گولی ایک بار لے لینا تو آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے. اگر آپ تھو کر کے پھینک دیں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے. تو یہ میں آپ کو کڑوی گولیاں دینے لگوں. 12 ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھوں گا. رہا میرا معاملہ, چونکہ میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں, لوگ کہتے ہیں بڑے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے. بھائی میں اگر قرآن میں یا سنت کے اندر, احادیث کے اندر کانفیڈنس نہیں رکھوں گا تو میں خود بے ایمان ہو جاؤں گا. تو میرا یہ کانفیڈنس ذاتی نہیں ہوتا, قرآن کی آیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے, جو میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی میری عادت کا حصہ نہیں ہے, یا یہ میرا کوئی اس طریقے سے پیشن نہیں ہے, میرا ایمان ہے. وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بن کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہونا ہے, سچائی کے لیے کھڑا ہونا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگرچہ تمہیں اپنی جان کے خلاف ہی کوئی گواہی دینی پڑ جائے, یا تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, یا اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, سچ کا ساتھ دو. جسے وہ کرکٹ کی لینگویج میں یا باقی کھیلوں میں کہا جاتا ہے نا, سپورٹس مین اسپرٹ. اور جو کھلاڑی اس طرح کے کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کو عروج کتنا ملتا ہے. آپ کی کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ریکارڈ جس بندے کے ہیں, اور جو مجھے مستقبل بعید میں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی توڑ پائے گا, جو آج کل کرکٹ کا سٹائل ہے, وہ کون سا کرکٹر ہے؟ ٹنڈولکر. سینچریز کا ریکارڈ دیکھ لیں, رنز کا ریکارڈ دیکھ لیں, اس کے اندر یہ سپورٹس مین اسپرٹ موجود تھی. جب تک یہ تھرڈ امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا نا, آپ کو پتا ہے یہ ہلکی سی سنک پیچھے نکل جائے نا, وہ صرف جس کی نکلی ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے, یا بالر کا تو اندازہ ہی ہوتا ہے, بعض اوقات امپائر کو نہیں پتا چلتا. جب تک امپائر کو پتا نہ چلے آؤٹ تو نہیں ہونا. کئی میچز میں ایسا ہوا ہے کہ اس کی سنک نکلی ہے, بالرز نے اپیل کی ہے, امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا ہے, لیکن وہ اپنے گلوز اتار کے چل پڑتا ہے. تو دیکھیں نا پھر کیسے رنگ لگے اسے. آؤٹ ہوا ہے نا, اگلی اننگ میں اس نے ایک اور 100 جڑ دیا. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کا رزلٹ دے دیتا ہے. تو اس لیے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا بظاہر اس وقت نقصان ہوتا ہے, لیکن ان دا لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی ہے تو ہمیں لوگ کہتے تھے آپ نے تو مڑیاں دے چھتے چت پاتا ہے جی, یہ تو سارے نو اپنے خلاف کر لے, کسی نو تے نال رکھو, کہتے تھے نا سارے لوگ. آپ میں سے بھی کتنے لوگ سمجھاتے ہوں گے. لیکن ہم نے کہا نہیں یار کوئی نہیں مسئلہ. ایک وقت تھا کہ میری ویڈیو کے نیچے اگر 100 کمنٹس ہوتے تھے تو 99 گالیاں لکھی ہوتی تھی. آج 1000 کمنٹس ہیں نا, تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی علمی کمنٹ تو خلاف والا ملے گا ہی نہیں کہ کوئی علمی بات ہو, ویسے گالی لکھی ہو. زیادہ تر کمنٹس حق میں لکھے ہوں گے, اور وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمیں سمجھایا کرتے تھے. اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کیا, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو یہ 2 شعر ہیں. اس کے بعد اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابیں. لے جی, یہ تو ایک لائٹر موڈ میں میں نے بات کی. اب آ جائیں ان 12 ایگزامپلز کی طرف. پہلی ایگزامپل جو میڈیا والوں کو دکھانی چاہیے کہ ہمارے ایک ایکس پولیٹیکل لیڈر کا بیان وہ چلائیں جو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع جس کے ذریعے میں نے یہ اپنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں. آپ کو پتا نا ایک پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی, تو ان کا یہ بیان دکھایا جائے, اور اس کے بعد ان کی جو عدالت میں جو انہوں نے بیان جمع کروایا ہے وہ بھی پبلک کو دکھایا جائے, کہ جس میں کہا گیا وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا, عدالتی بیان تو یہ ہے, جس میں ایک وہ قطری خط ٹپک پڑا تھا. اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کرے گی. آپ کو اس کے خلاف گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں, پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ یار یہ غلط بیانی کیوں کی انہوں نے. ایگزامپل نمبر 2, ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں.
آپ ان کی پرانی ذرا ویڈیوز دکھائیں جس پہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 35 پنکچر کا الزام لگایا کہ انہوں نے جناب دھاندلی کروائی 35 حلقوں میں. اور اس کے بعد آپ عدالت میں ان کا بیان جو انہوں نے جمع کروایا جس میں انہوں نے حد کے عزت کا جب نجم سیٹھی صاحب نے مقدمہ کیا تو انہوں نے ریٹن میں معافی مانگی اور کہا کہ وہ تو میں نے بس اس طریقے سے میں نے بھی میڈیا پہ سنا تھا تو میں نے ایک سیاسی بیان کے طور پہ جڑ دیا, میرے پاس اس کا پروف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ ہمارے لیڈرز کس طریقے سے پولیٹیکل گینز کے لیے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, بعد میں اس بندہ ڈی فیم ہو جائے, اس کو لوگ گالیاں نکالیں, اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی. ایگزامپل نمبر 3, آپ دکھائیں کہ ایک ادارے نے 2014 کے دھرنوں میں بڑی میٹھی میٹھی اور سویٹ قسم کی اعلامیے اور ٹویٹس جاری کیے کہ دھرنے والوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, یہ بھی ہمارے ملک پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہ کیا جائے. جب ہماری 2014 کی پولیٹیکل جماعت کا دھرنا ہو رہا تھا ڈی چوک کے اندر, اور پھر آپ بعد میں دکھائیں کہ 2019 میں جب ایک اور پولیٹیکل مذہبی جماعت نے اسی دھرنے والی جماعت کے حکومت میں آنے کے بعد ان کے خلاف دھرنا کیا تو اس کے لیڈر جب تقریر کرتے تھے تو ہر تقریر کے بعد یہاں سے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جی ہمارے ادارے کو آپ سیاست میں نہ گھسیڑیں, ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, چونکہ ادارہ حکومت کے انڈر ہوتا ہے تو جو پرائم منسٹر حکم دیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. تو پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ 2014 میں یہ ادارہ پرائم منسٹر کے انڈر نہیں تھا 1973 کے آئین کے تحت, اور 2019 میں یہ پرائم منسٹر کے انڈر آ گیا, خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایگزامپل نمبر 4, جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو ایک پارٹی کا صدر چنا گیا, ان کے صادق اور امین کی ڈگری کینسل ہونے کے بعد نااہل ڈکلیئر کیا گیا, تو دوسری پارٹی نے کہا دیکھیں جی نااہل بندہ تو کوئی عہدہ رکھ نہیں سکتا, ہم تو اسے عدالت میں چیلنج کریں گے. عدالت نے جب کہہ دیے صادق اور امین نہیں ہے تو آپ یہ ان کا بیان چلائیں. اس کے بعد آپ چلائیں کہ اسی عدالت نے ان کی پارٹی کے ایک بہت بڑے عہدیدار کو جب نااہل ڈکلیئر کیا تو وہ ان کی جب حکومت بنی تو اسی بندے نے اپنے جہاز میں وہ سارے بندے بار بار کے اسی نااہل نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ابھی تک سارے معاملات کو اور پنجاب کے معاملات کو چلا رہا تھا, اور وہ کہیں گے جی دیکھیں جناب پہلے یہ کہتے تھے دوسروں کے نااہلوں کے بارے میں اور اپنے نااہل کو اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. عوام خود فیصلہ کرے گی. 5ویں ایگزامپل, آج سے 5-7 سال پہلے اگر ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے, نان سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں اب دنیا کی نظریں ہم پر ہیں, ہمیں کسی نان سٹیٹ ایکٹر کو یہاں پہ جگہ نہیں دینی چاہیے. چلیں جس زمانے میں دی اس وقت ہمارے مفادات کچھ اور تھے, اب دنیا بدل چکی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا بات کی گئی, یہ تو غدار وطن ہے, یہ تو لوگوں کو خود بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر نان سٹیٹ ایکٹر موجود ہیں. تو یہ آپ چلائیں. اس کے بعد آپ موجودہ پرائم منسٹر کی پوری دنیا میں جو تقریریں ہیں کہ ہم نے یہ دہشت گرد پالے, ہم نے یہ دہشت گرد پالے, ہم یہ کرتے رہے, وہ چلا دیں. اور جب ایف اے ٹی ایف کا شور بچا تو وہ گھر کی صفائی کرنے والی ساری باتیں ہم نے ریٹن میں مانی کہ ہم یہ نہیں کریں گے سر, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم مانتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات چلائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, اور ڈال بھی دیا. میں نہیں اس میں پڑھتا صحیح ڈالا غلط ڈالا, یہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن ایک ہی بندے کے دو رخ آپ لوگوں کو دکھائیں. ایگزامپل نمبر 6, کچھ سال پہلے جب کبھی انڈیا سے دوستی کی بات کی جاتی تھی کہ یار دونوں غریب ملک ہیں, لڑیں گے مریں گے تو مارے جائیں گے, یار ہمیں اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں بارڈر کھولنے چاہیے, تجارت عام ہونی چاہیے, یہ کرتارپور بارڈر کو بھی کھولا جائے سکھوں کے لیے. قادیانی والے مسئلے میں تو میں سپورٹ بالکل نہیں کرتا, ابھی تک حکومت ڈینائی کر رہی ہے, لیکن کوئی خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ یہ قادیانیوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ اگر کرتے ہیں تو یہ ظلم کریں گے. میری اس پہ پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے. سکھوں والا معاملہ ایک الگ تھا. تو اس وقت جب یہ بات کی گئی تو کہتے تھے, کیا کہتے تھے جی
مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ اب جو لوگ اس وقت یہ باتیں کرتے تھے تو میڈیا کو چاہیے اب دکھائے کہ جناب یہ وہی سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ یہ فونوں پہ فون ملاتے ہیں اور وہ مودی ان کا فون اٹھانے کا روادار نہیں ہے۔ اور جب ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا نہ گراؤ تو اب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں امن ہونا چاہیے۔ اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم لڑیں گے تو لڑ مر کے تو کچھ نہیں نکلے گا رزلٹ، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے۔ تو آپ دکھائیں کہ جناب ایک ہی بندہ ہے، اس کی دو مختلف حالتوں میں دو مختلف سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ ایگزامپل نمبر 7، آپ کو پتا ہے نا پچھلی حکومت میں ریلوے کے کچھ حادثات ہوئے، تو اس وقت جو ریلوے کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی وہ باہر کے ملکوں میں تو ایک حادثہ ہو جائے تو وہ منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے۔ یہ آپ دکھائیں ان کی پرانی ویڈیو۔ اور اس دور میں پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں کسی بھی وزیر کے ٹینور کے اندر، 1-1.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر۔ اب اس سے جب استعفیٰ مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو رواج ہی نہیں استعفیٰ دینے کا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے، تو یار رواج نہیں ہے تو تم ٹرینڈ سیٹر بنو نا، سب سے پہلے تم اپنا استعفیٰ رکھو۔ اور اس سے بڑھ کے اس نے پبلکلی جھوٹ بولا کہ تبلیغی جماعت کا سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے تیز گام میں آگ لگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی دن کہہ دیا تھا، میرے سامنے ویڈیوز آ گئی تھی، میں پہلا بندہ تھا، ابھی تحقیق سامنے نہیں آئی تھی، مجھے ادھر جو عینی شاہدین تھے اس ٹرین کے انہوں نے کہا تھا جی شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ڈبے میں آگ لگی ہے، اس آگ لگنے کی وجہ سے سلنڈر پھٹا ہے۔ ویسے سلنڈر نہیں ساتھ لے کے جانا چاہیے، سلنڈر لے کے جانا بھی ریلوے کی نااہلی ہے کہ انہوں نے کیوں جانے دیا ادھر سے۔ تو اس وقت کہہ رہے تھے یہ تبلیغی جماعت کو خام خواہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا اب تو ان کی آفیشیل آپ کو پتا ہے رپورٹ پبلک ہو چکی ہے جس میں پتا چلا کہ سرکٹ کی وجہ، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی۔ تو اس وزیر ریلوے کا استعفیٰ نہیں آیا۔ تو آپ اس کے پرانے بیان اور نئے والے چلائیں اور آگے لکھیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں ہم میڈیا والوں کو طریقہ بتا رہے ہیں، ویسے یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے چلانا۔ یہ تو سوشل میڈیا ہے نا کہ یہ چیزیں چل جاتی ہیں، وہ لوگ میڈیا پہ نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اشتہارات حکومت سے ملنے ہوتی ہیں، وہ حکومت کہتی ہے روٹی پانی بند کر دیں گے، ہمیں حکومت کہتی ہے روٹی پانی بند کر دو تو ہم کہیں گے تو آپ تو ہمیں روٹی پانی پہلے بھی کوئی نہیں دے رہے ہیں، نہ ہم آپ سے لینے کے کوئی روادار ہیں۔ ہاں آپ کو الحمدللہ ہم ہزاروں کا ٹیکس دیتے ہیں سالانہ، تو آپ ہمیں تو یہ بات نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، ایگزامپل نمبر 8، 2018 میں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مذہبی جماعت نے جب ختم نبوت کا ایک ایشو اٹھایا تو اس وقت 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے، تو ہماری یہ موجودہ جو حکمران جماعت ہے انہوں نے اسی مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے مذہبی کارڈ یوز کیا، اور جب یہ حکومت میں آئے تو اسی جماعت نے جب دھرنے دیے اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے تو انہوں نے پکڑ کے انہی علماء کو جیل میں ڈلوا دیا۔ تو اب اصولاً میں جیل تو ان لوگوں کو بھی ساتھ کاٹنی چاہیے جو پہلی حکومت کے اندر ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے تھے۔ میں اس کام کے غلط یا صحیح ہونے کے فیصلہ نہیں کر رہا، میں اصول اور مبادی کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم 2 نمبری تو نہ ہو، اصول تو ایک رکھیں۔ نویں ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پاناما والے ایشو کے اندر فارغ کیا گیا۔ بہرحال وہ جو اقامہ اور جو کچھ ہوا وہ تو عوام کو اب پتہ چل گیا کیا تھا۔ تو اس وقت یہ کہا گیا جب اسی پرائم منسٹر ایکس کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی، تو یہ موجودہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہا کہ نہیں عدالتی فیصلوں کا تو احترام ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، تو اس طرح کی زبان واقعی میں بھی کہتا ہوں زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح پچھلی حکومت نے عدالتوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی نا، وہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ ہے۔ اس کے بعد آپ بعد والا ایک معاملہ دکھائیں ان کو کہ جب اس حکومت میں ایک فوجی سابقہ ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم ایک غیر ملکی جنگ میں گھر گئے جو آج تک نکل نہیں سکے، حتیٰ کہ اس کا اپنا ادارہ آج اسے ڈس آن کرتا ہے اس حوالے سے، اس کی پالیسیز کے حوالے سے، کیونکہ ہماری فوج کا
جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ مذہبی ہے، اور وہ تو بالکل سیکولر تھا، اس سے بھی آگے کی چیز تھا۔ اس کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ایک ظاہر اسپیشل بینچ ہائی کورٹ کا تھا، اس فیصلے کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کی گئی ان کی سیاسی سپورٹر جماعتوں کی طرف سے، حتیٰ کہ معاملہ اتنا مس ہینڈل ہوا کہ اس ادارے کے ایک آفیشل سپوکس مین نے آگے پریس کانفرنس کر دی، جو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو ایک ادارے کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت کے بارے میں آ کے تو پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے۔ اداروں کو تو اداروں کے مقابل نہیں آنا چاہیے، اور اس میں انہوں نے وہ فضائل و برکات سنانے شروع کر دیے، اور اس میں ایک پیرا مس ہینڈل ہوا تھا، اس کو پکڑ کے تو انہوں نے نیٹی گریٹیز کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ جی جج کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کریں گے۔ آج تک نہیں نہ کی تھی، اور پتہ ہی تو ہی فارغ ہو جانی ہے پٹیشن۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو جج کا دماغ ٹھیک، اور آپ کا دماغ ٹھیک کرے کوئی جج تو اس کا دماغ خراب، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ عدالتی احترام کتنا ہے ان لوگوں کے اندر، پہلے یہ کرتے ہیں، بعد میں اپنے خلاف آئے تو یہ کرتے ہیں، اور اس میں ایک سیاسی جماعت بھی انوالو ہوئی اور اداروں کے لوگ بھی استعمال ہوئے۔ 10ویں اگزامپل، ہماری موجودہ حکومت ہمیں کہا کرتی تھی پچھلی حکومت کے زمانے میں کہ جناب یہ وزیر جو کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں ان کو چوکوں میں ٹانگیں، اور ہم جب حکومت میں آئیں گے تو دھرنوں سے ہم کنٹینر سے روزانہ یہ آواز سنتے تھے، میں ان کو چوکوں میں ٹانگوں گا، اور بعد میں دکھائیں کہ ان کے اپنے حکومتی وزیروں کی جب کرپشن نکلی ہے تو ان کی رپورٹیں بھی پبلک نہیں ہونے دے رہے، اور وہ بھی جس طریقے سے پہلی رپورٹ بھی پبلک ہوئی ہے نا، وہ چوری ہو گئی تھی اس لیے پبلک ہوئی ہے، سزائیں پھر بھی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کے عہدے جو ہے نا چینج کیے گئے ہیں یا بہتر عہدے ان کو دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ بتایا جائے پہلے یہ کہتے تھے، جب اپنی باری آئی ہے تو اب یہ کر رہے ہیں۔ 11ویں اگزامپل، ایک مذہبی جماعت نے 2019 کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ ادھر دھرنا دیا، تو ایک ادارے کی طرف سے روزانہ جو تقریر ان کا لیڈر کرتا تھا نا، اس کے جواب آنے شروع ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے ادارے کو جو ہے نا وہ سیاست میں نہ گھسیڑیں ہیں، اگر آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم تو الیکشنز میں بھی اپنا کوئی حصہ نہیں لیا کریں گے، یہ تو سول حکومت ہمیں الیکشنوں کے لیے بلاتی ہے تو ہم جاتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد موجودہ حکمران جماعت کے ایک سٹنگ منسٹر نے ایک فوجی بوٹ لا کے 22 کروڑ عوام کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، اور جو اس نے غلیظ زبان استعمال کی چاٹنے والی، اور اس نے کہا جی، اور وہ صحافی بھی آپ دیکھیں یار، اس صحافی کو سننے والوں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی کہ یار اس نے اپنے سامنے کیا تماشا لگوایا، اس نے اس کو کہا کہ یہ چمک رہا اتنا کیوں ہے، یعنی ان دونوں کی ملی بھگت تھی، وہ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں نا، اس طرح کے صحافی ہمارے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ یا وہ صحافی جو پراپرٹی ڈیلر سے پلاٹ لیتے ہوئے جن کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، آج وہ آگے لوگوں کو سچائی کے بھاشن دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر آ کے، کبھی ایک چینل پہ جاتا ہے کبھی دوسرے پہ جاتا ہے، اور ریٹنگ دیکھ لیں اس کی کتنی عمر ہے، آپ اسے ہی انداز لگا لیں یہ قوم کیا سننا چاہتی ہے۔ سارے صحافیوں کے چینلز کو اس کا چینل پیچھے چھوڑ گیا، تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کی ایجوکیشن کیا ہے، ہم کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ چمک رہا کیوں ہے، انہوں نے کہا جی یہ چاٹ رہے ہیں اس لیے چمک رہا ہے۔ اس پہ کوئی اس ادارے کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئی ہے کہ یار تم سٹنگ منسٹر ہو کے ایک ادارے کو متنازع بنا رہے ہو، اور تم نے لا کے ایک فوجی بوٹ لا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے۔ تو یہ آپ عوام کو بتائیں کہ ان کا رویہ دو مختلف لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ سیویئر کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم آتی ہے تو یہ فوراً ایک تقریر کے ایک جملے کا جواب آ رہا ہوتا ہے ٹویٹ میں، تو یہ لوگوں کو فرق پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ ویسے تھوڑی خام خیالی ہے کہ وہ کرن گے، لیکن چلو کم از کم ہمارا کام تو ہے نا لوگوں کو ہم بتا دیں۔ 12ویں اگزامپل، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دھرنوں میں ایک بات بڑی یاد کروائی تھی کہ جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے نا تو نیچے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے سر اس سے نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے نہیں، کہتے تھے آپ کو پتا ہے کہ میں تو ٹیم بنانے کا ایکسپرٹ ہوں، میں ایسی ٹیم بناؤں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور چونکہ میں اوپر تو میں بیٹھا ہوں گا نا، یہاں کوئی 2 نمبری کرے گا میں دیکھ لوں گا۔
اور اب وہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا ایماندار تھا، مجھے ٹیم ایسی نہیں ملی. تو یہ دونوں باتیں آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ یا یہ پہلے غلط کہتے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پہلے کے غلط کی معافی مانگیں. یہ رپورٹنگ کا سٹائل ہونا چاہیے. اور ان ساری 12 کی 12 ایگزامپلس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل کھلا تضاد ہے. اینڈ پہ میں دعا کروں گا. اچھا، ان ساری باتوں سے کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالنا کہ میں اس حق میں ہوں کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جائے یا حکومت ختم کر دی جائے. نہ سر، ہماری ڈاکٹرن اب ہماری پرانی ویڈیوز بھی چلائیں گے وہی ہے. ہمارا موقف 2014 کے دھرنوں میں بھی یہی تھا کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو ہٹانے کا. 2019 کے دھرنوں میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. 5 سال پورے کرنے دیں. پاکستان کی اسمبلیاں کم از کم 5 دفعہ 5 سال کا اپنی ڈیوریشن پوری کریں تو آپ دیکھیں اسی سسٹم کو میں سے آپ کو خیر نظر آئے گا. لیکن آج تک کبھی آپ نے 5 سال یعنی جس کو کہتے ہیں نا سکون سے پورے نہیں ہونے دیے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ہر تیسرے دن پودا جو آپ نے چھوٹا سا ننا سا پودا لگایا اس کو اکھاڑ کے کہیں یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ تو نہیں بڑا ہوگا. آپ اس کو بڑا ہونے دیں گے تو بڑا ہوگا نا. اور جب سناب اور اگر آپ کو یہ ڈر لگا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، تو اس لیے ہم نے اسے بڑا نہیں ہونے دینا. ہم نے فوراً سے اکھاڑ کے چیک کرنا ہے اور بہانا یہ کرنا ہے سیدھے چیک کیتا سی اس واسطے اکھاڑا ہے ہیلو پھر لا دینا. تو اس طرح تو اس نے قیامت تک بڑا نہیں ہونا ہے، انہیں بوڑھے نہ بوڑھا ہی رہنا ہے. اور پھر حتیٰ کہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں جناب یہ تو سسٹم ہی خراب ہے. سسٹم خراب نہیں سر. آپ دنیا کی بہترین گاڑی جو ہے نا کسی ایسے ڈرائیور کے متھے مار دینا جسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ گاڑی ٹھوک دے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گاڑی بری ہے. یہ سسٹم برا نہیں ہے. آپ اس سسٹم کو چلنے دیں اور گیون سرکمسٹانسز کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہوں گی. لیکن جن قوموں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا سر، آج سے 200 سال پہلے اگر ان کے سیاستدانوں کا آپ حال دیکھیں ہم سے برا تھا. یہ 200-250 سال ان کی ڈیموکریسی چلی ہے تو آج آپ کو رزلٹ نظر آ رہے ہیں. میں ٹوٹلی اس ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتا. میں قرارداد مقاصد والی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر حلال کا فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا، حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا، وہ کتاب و سنت کی نص سے ہوگا. تو اینڈ پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسمبلیاں بھی اپنا وقت پورا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، ہمارے علماء کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ریاستی اداروں کے لوگوں کو، اپوزیشن کے لوگوں کو پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسلام کی اور ہمارے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی.